जिस वक्त मसहफ लाउंज में हमजा और शाहमीर के सहारे आया, वो उसे देखकर गोया पत्थर हो गई। वो दोनों मसहफ को उसके बेडरूम में छोड़ने के बाद उजाला के पास रुके थे, जो सहमी घड़ी थी। हमजा की नजरें झुकी हुई थी, जबकि शाहमीर सर छुपाए कह रहा था, आई एम सॉरी भाभी, हमारे लाख मना करने के बावजूद आज मसहफ ने जोर से ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए इसे यहाँ छोड़ने आना पड़ा। मैं जानता हूँ आपका दिल हमजा और शहरयार की तरफ से बहुत खराब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। खुद मसहफ ने भी इन्हें अपनी गलती के एहसास के बाद माफ किया है। प्लीज आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। अब ये महज मसहफ के दोस्त नहीं, आपके भाई भी हैं। वो शायद कुछ और भी कह रहा था, मगर उस वक्त उजाला को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पांव लम्हों में बर्फ की मान सर्द हो गए थे। उसकी हालत का एहसास करके ही शामीर ने हमजा की तरफ देखा और फिर एक भी लफ्ज कहे बगैर दोनों वहां से चले गए। उजाला तकरीबन आधे घंटे बाद खुद को हरकत देने की काबिल हुई तो मसहफ के बेडरूम में चली आई। वो बेड पर मदहोश पड़ा सारे आलम से बेखबर दिखाई दे रहा था। उजाला का दिल उस लम्हे जाने क्यों सीने में बहुत तेज धड़क रहा था। वो आहिस्ता से झुकी और मसहफ के पांव को जूतों की कैद से आजाद कर दिया। कितना खूबरू शख्स था वो, मगर खुद को जाया कर रहा था। कितना करीबी रिश्ता था उसका उसके साथ, मगर वो उसके किसी काम की नहीं थी। वो टी शर्ट पहने हुए था और इस लम्हे उजाला उसके बाजू पर अपनी वजह से लगने वाले जख्म की गहराई बखूबी देख सकती थी। ये वो शख्स था जिसने उसकी जान ही नहीं, इज्जत भी बचाई थी। न सिर्फ उसका एतबार किया था, बल्कि उसे अपना नाम देकर मोतबर भी कर दिया था। यही शख्स था जिसने खुद बुराई मोल लेकर नानों के सामने उसकी झूठ का फर्म रखा था, वगरना वो कहीं की ना रहती। कितने एहसान थे उस शख्स के उस पर। वो दोबारा झुकी थी और उसका हाथ थाम कर रो पड़ी थी। काश काश असद गुलाम अब्बास के पास भी तुम्हारे जैसा दिल और यकीन होता मेरे मोहसिन। ऐ काश उसे पता ही ना चला कि उसके आंसू मसहफ अली मीर के हाथ भगो रहे थे। सुबह जब वो बेदार हुआ तो उजाला उसके कमरे में नहीं थी। अलबत्ता उसके कपड़े प्रेस शुदा हालत में हैंग थे। वो भी उठने का सोच ही रहा था कि वो कमरे में चली आई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। चौंक कर उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता वो कदरे हैरान हुआ था। जब वो बोली, अल्लाह का शुक्र है कि आप उठ गए, नानो कब से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, खैरियत? पता नहीं, ये तो नानो ही बता सकेंगी। आप बस जल्दी से बात ले लीजिए, फिर मैं नाश्ता लाती हूँ। और हाँ, नाश्ते में क्या लेंगे, बियर, ब्रांडी या फिर विस्की? वॉट? वो आज उसे यकसर बदले हुए अंदाज के साथ देखकर हैरान हो रहा था। उजाला मुस्कुरा दी। वॉट क्या है, आपकी तो फेवरेट है। मुझे तो कल रात पता चला ये कितने मजे की चीज है। आज के बाद प्लीज मेरे लिए भी ले आया करें, एक दो बोतल मिलकर पियेंगे। शट अप। वो उठ खड़ा हुआ था। क्यों शट अप? आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती? मैं भी पीऊंगी, बल्कि अब नानों को भी बुलाऊंगी। मैं खाल खींच लूंगा तुम्हारी अगर तुमने उनको भिनक भी पड़ने दी। वो बेजार होकर वॉशरूम की तरफ पलट गया था। तभी वो जल्दी से फिर मुकाबलाई थी। अच्छा, आज आप ये व्हाइट सूट हरगिज़ नहीं पहनेंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये ब्लू वाला पहन लेना प्लीज। मसहफ ने एक नजर दोनों ड्रेसेस पर डाली, फिर व्हाइट सूट उठा लिया। तुम्हारे हुक्म और मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं, समझी? अगले ही पल उसे जताते हुए वॉशरूम में घुस गया था। उजाला अपनी चालाकी और उसकी बेवकूफी पर दिल खोल कर हंसी। अगले रोज वो भी शामीर के घर से आया था कि नानो के हजूर उसकी पेशी लग गई। उजाला बड़े मजे से उनकी पुश्त पर खड़ी उनके बालों में मसाज कर रही थी। वो सरसरी सी एक नजर उन पर डालता मजबूरन वही चला आया। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। नानो के तेवर खतरनाक थे।
وہ پھر اجالا کو دیکھتا ان کے قریب آ بیٹھا۔ کیا بات ہے نانو، کل پرسوں سے ناراض سی لگ رہی ہیں۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ میرا کیا واسطہ ہے؟ نانو پھری بیٹھی تھی۔ مصرف کو زور کا جھٹکا لگا۔ ارے ایسا کیا کر دیا میں نے جو اپنے سارے واسطے ہی ختم کر دیے؟ ہاں تم کیا کرو گے، 30 سے اوپر کے ہو گئے ہو، ابھی تک لڑکے بالوں والی حرکتیں نہیں گئی تمہاری۔ میں تو چلو بیکار پرسا ہوں، مجھے تو چھوڑو، مگر بیوی کا تو خیال کرو۔ رات گئے تک تمہارا انتظار کرتی رہتی ہے، ادھر فیکٹری میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، مگر تمہاری جوتی کو پرواہ نہیں۔ سوچ کیا رکھا ہے تم نے آخر؟ وہ اس پر الٹ پڑی تھی۔ مصرف انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی وہ پھر بولی تھی، آج میں ہوں تو گھر کا نظام چل رہا ہے، کل آنکھیں بند ہو جائیں گی تو کیا بھوکے مرو گے؟ آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا بھیک منگواؤ گے ان سے، یا انہیں بھی اپنی طرح آوارہ گرد بنا کر دوسروں کا کھلاؤ گے؟ نانو نے غصے نے نانو کا چہرہ غضبناک کر دیا تھا۔ وہ ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ نانو زندگی میں پہلی بار اس پر یوں غصہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری نانو۔ بہت دیر خاموشی کے بعد وہ محض یہی کہہ سکا تھا۔ اجالا نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ نانو کی باتوں کو دل پر مت لیجیے گا، اصل میں آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتا، یہی تو عمر ہے زندگی کو انجوائے کرنے کی۔ جہاں تک فیکٹری کی بات ہے تو بے فکر رہیں، وہ میں جوائن کر لوں گی۔ اب آپ میں یا مجھ میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ تھوڑی بے تکلفی سے وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ مصرف کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتا رخ پھیر گیا۔ اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو وہ تو ہم ہونے ہی نہیں دیں گے، سو آپ ان کی بھی فکر مت کریں۔ مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے سارے گھر میں آزاد رہنا۔ تم چپ کرتی ہو یا میں کھڑکی سے اٹھا کر پھینک دوں باہر؟ اچانک وہ دھاڑا تھا۔ اجالا بمشکل ہنسی ضبط کرتی خاموش ہو بیٹھی۔ اچھا کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ تھوڑی دیر بعد اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ وہ چپ بیٹھا رہا۔ تبھی وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ کیوں جاؤں؟ اگر یہ آپ کا کمرہ ہے تو میرا بھی کمرہ ہے۔ تمہارا کمرہ نہیں ہے یہ، انجام جانتی ہو اس کمرے میں سونے کا؟ اچانک دھاڑ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اجالا بھی ساختہ نظر چرا گئی۔ مت اتنا آزماؤ مجھے کہ ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔ جب یہ طے ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہے تو مت عادی بناؤ اس گھر کے مکینوں کو اپنا۔ جو تعلق کاغذی ہے اسے کاغذی رہنے دو۔ بہت سادہ دل، بہت بھولی ہے میری نانو، انہیں مزید بیوقوف مت بناؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ چٹک گیا تھا۔ اجالا سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالتی وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ بہت اذیت سے گزر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نے کسی طور ایسا نہیں چاہا تھا جو ہو گیا، مگر میں آپ پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ مجھے اب یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ اس کمرے میں میرے لیے کوئی جگہ ہو یا نہ ہو، مگر اس گھر سے میں مرنے کے بعد ہی جاؤں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہونہا کسے بہلا رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ ابھی اگر تمہارا ضد غلام عباس مل گیا تو پھر بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا، مگر اس نے دل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جیسے فیصلہ کر لیا تھا۔ مصرف نے سر جھٹک کر اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا تھا۔ اس روز موسم صبح سے ہی خاصا گرم تھا۔ اجالا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سنانو نے اسے زبردستی مصرف کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر سے فارغ ہو کر وہ نانو کی ہدایت پر مارکیٹ چلی آئی تھی، اور یہی مصرف نے اسے بتایا تھا۔ شہریار کی شادی ہو رہی ہے، میں کچھ روز تک گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس کا اصرار ہے کہ تم سگی بہنوں کی طرح اس کی شادی میں شرکت کرو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں ہے۔
شامیر اور حمزہ بھی تم سے بہت شرمندہ ہیں، بلکہ حمزہ تو آج شام کی فلائٹ سے ہی باہر جا رہا تھا، میں نے اور شہریار نے زبردستی روک لیا۔ بہرحال اگر تم ان سب کو معاف کرنے کا حوصلہ کر سکو تو میرے ساتھ چلنا، انہیں بہت خوشی ہوگی، ورنہ تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مصرف کی اطلاع کے بعد اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ، مگر نانو؟ وہ بھی ساتھ ہی چلیں گی، بچپن سے ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے اور رہنے کی عادت ہے ہمیں۔ کس کے؟ نانو کے بچپن سے؟ وہ ہنسی تھی۔ مصرف نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد رخ پھیر لیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ پتھر ہی ہو گیا ہو۔ شہریار اور اس کی ہونے والی بیوی کے لیے بہت سی چیزیں خریدنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹے تو دونوں کا ہی تھکن سے برا حال تھا۔ اسی روز شام میں وہ مصرف کے ساتھ جانے کے لیے ہلکی پھلکی سی تیاری کے ساتھ کمرے سے نکلی تو وہ جو نانو کے ساتھ باتوں میں مگن تھا ایک دم سے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا نانو؟ اس کی محبت پر شرارت سے مسکراتی وہ نانو پر جھکی تو مصرف نے جلدی سے نظر پھیر لی۔ راستے میں وہ اسے بتا رہا تھا، تمہیں شاید خبر نہ ہو مگر مجھے ابھی کچھ روز پہلے پتا چلا ہے تمہارے تایا غلام عباس کی سیکنڈ وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا ولید، اسے کسی نے کال گرل کے لیے قتل کر دیا ہے۔ بیٹی بھی گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ کچھ نہیں رہا اس شخص کے پاس سوائے پچھتاؤں اور خاموشی کے۔ وہ بتا رہا تھا اور اجالا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا وجود سرد پڑ گیا ہو۔ پٹی پٹی آنکھوں کے ساتھ وہ کتنی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی اس شخص کا حساب کلیئر کر دیا تھا اللہ نے، اتنی جلدی نفع نقصان کا بھید کھول کر رکھ دیا تھا اس پر۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب آنسو اس کے گالوں پر پھسل پڑے۔ شہریار کے گھر اس کا خاصا شاندار استقبال ہوا تھا۔ حمزہ اور شامیر بھی وہیں موجود تھے۔ وہ سن اعصاب کے ساتھ چپ چاپ سینانوں کے ساتھ جڑی بیٹھی رہی۔ شہریار، شامیر اور حمزہ بار بار آ کر اسے تنگ کر رہے تھے مگر وہ ان کی شرارتوں پر جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ تبھی حمزہ نے مصرف سے کہا تھا، لگتا ہے بھابی نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، وہ اصل میں بہت اپسیٹ ہے۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، ویسے تم ہو بہت خوش نصیب کیونکہ تمہیں وہ لڑکی ملی ہے جس کے چہرے پر کسی فیشل کسی میک اپ کی نہیں چمک نہیں بلکہ ایمان کا نور ہے، اور میں جانتا ہوں اس کی صحبت میں بہت جلدی تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ بن گیا ہوں یار، اور اب اور کتنا بننا ہے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے تیرچی نظر سے نانو کے ساتھ بیٹھی اجالا کو دیکھا تھا۔ شہریار اس کے پاس چلا آیا۔ پھر حمزہ مسکرا دیا۔ رات وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو شہریار اس کے پاس چلا آیا۔ بھابی آپ کا بستر مصرف کے کمرے میں لگانا ہے یا نہیں؟ میں نانو کے ساتھ سوؤں گی۔ شہریار کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اگلے روز وہ قدرے فریش تھی۔ مصرف بیدار ہو کر نانو کے پاس آیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ان کی ہدایتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نانو یہ زیادتی ہے، بیوی میری اور قبضہ آپ کا۔ خود کو بیوی کے قابل بناؤ پھر شکوا کرنا۔ نانو کے آج کل مزاج ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ فیکٹری جانے لگا ہوں، دوست یار سب چھوڑ دیے، شام ڈھلتے ہی گھر کی لا لیتا ہوں، ابھی بھی قابل نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو یہ سوال۔ آپ بدل گئی ہیں نانو، مجھے پتا ہے۔ اس ساحرہ نے تویز پلا کر اپنا ہمنوا بنا لیا ہے آپ کو۔ ماں باپ تو چھن ہی گئے تھے، نانو بھی میری نہیں رہی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اجالا کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، بس ہاتھ لگو ذرا میرے۔ اب وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ وہ ہنستی گئی۔ رات مہندی کا فنکشن تھا۔ نانو کی فرمائش پر خواہش نہ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی۔